अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 2 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग है। इस व्लॉग को देखने वाले दुनिया भर से तमाम हमारे व्यूवर्स और पाकिस्तान से जो नाजरीन हैं उन सब की खिदमत में एक दरख्वास्त कि अगर ये चैनल कभी आपको पसंद आए, इस खाकसार का अदना सा चैनल, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक का बटन भी दबा लें और अगर हो सके तो बेल आइकन भी दबा लें। आज बड़े अरसे बाद हम ये अपील कर रहे हैं आप सबसे। आज है 2 जुलाई। जो थंबनेल मैंने लिखे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। समझाता हूँ कैसे, अगर आप मेरा साथ दें थोड़ा सा। पहले 2 जुलाई के बारे में सुन लें। 2 जुलाई जो है पूरी दुनिया में ये खलाई मखलूक का आलमी दिन है। खलाई मखलूक की जुस्तजू जो इंसानों की कि एग्जिस्ट करते हैं, उनसे रब्ता कारी कैसे हो सकती है। तो खलाई मखलूक का आलमी दिन, उस मौके पर हमारा ये व्लॉग इसलिए अहम है कि पाकिस्तान में भी खलाई मखलूक का एक तसव्वुर है। दुनिया भर में तो खलाई मखलूक से कुछ और माने लिए जाते हैं, हमारे यहाँ कुछ और माने लिए जाते हैं। तो मैंने कहा इस चुटकुले से व्लॉग का आगाज़ किया जाए। बिल्कुल ये 20 अरब नगद रकम जो है कैश की सूरत में ये बरामद हुई है। बिल्कुल 6 किलो सोना बरामद हुआ है और 70 प्रॉपर्टीज़ और दर्जनों गाड़ियाँ, एक नहीं दो नहीं 47 सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान जो हैं वो पकड़े गए हैं और ये पिछले 4 दिनों के अंदर कार्रवाई हुई है। और बिल्कुल ये खबर भी दुरुस्त है कि कुछ जर्नैल जो हैं वो अपने ओहदे से हटाए गए और नया आर्मी चीफ भी लगा है। लेकिन इन पे बात करने से पहले एक रात गए अहम डेवलपमेंट जो हुई वो हुई है ईरान और अमेरिका के तनाजुर में। वो ऐसे कि CBS न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की है कि ईरान ने एक और हेलीकॉप्टर जो है वो मार गिराया है। यानी एक तासुर बना कि शायद ईरान ने मारा है। दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान अमेरिका के, उसमें इस बात की भी तस्दीक हुई कि कतर और पाकिस्तान की मौजूदगी में वो कंक्लूड हो गए हैं। ये ईरानियन मीडिया भी कह रहा है और अमेरिकी मीडिया भी। लेकिन इस बीच खबर आई कि कुछ 6 अरब डॉलर जो है ईरान को वो देने का प्लान भी बन गया है। ईरान ने क्या डिमांड्स वहाँ रखी इन मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त, मैं कैसे कहूँगा, पहले इस्लामाबाद, फिर स्विट्ज़रलैंड में और अब दोहा में। और ट्रंप क्यों कह रहा है कि बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले ये है कि CBS ने रात ये खबर दी कि एक हेलीकॉप्टर अमेरिका का जो है वो तबाह हो गया बहरा अरब में गिर के, समुंदर में गिरा है वो। और उसमें 4 क्रू के मेंबर थे, 3 को रेस्क्यू कर लिया गया, एक अभी तक मिसिंग, उसका पता नहीं क्या वो किसी ने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया या समुद्र में डूब गया। इस बारे में अमेरिकी मीडिया कुछ बताने से अभी तक कासिर है। और ये बुध की सुबह का वाक़या बता रहे हैं, जो अमेरिकी नेवी का सेंटकॉम है, नेवल सेंटकॉम, उसने ये खबर दी CBS न्यूज़ को। अब CBS अपने तज्ज़िये में बताता है कि नहीं, इंडिकेशन तो कोई नहीं है कि किसी हॉस्टाइल एलिमेंट ने यानी ईरान ने या किसी दुश्मन ने मार गिराया हो, लेकिन वजह भी नहीं बता रहे। अब ये हेलीकॉप्टर क्या कर रहा था बहरा अरब में? वहाँ पे अभी तक इसका मतलब है नेवल ब्लॉकेट की सूरत में जहाज़ हटे तो हैं, लेकिन आसपास खित्ते में मौजूद हैं बहरा अरब में। ये जो इनका समुद्री बेड़ा है, बहरी बेड़ा, जॉर्ज W बुश, ये उस पे तैनात हेलीकॉप्टर था जो 3:30 बजे कोई गश्त कर रहा था, सर्विलेंस कर रहा था, किसी मिशन पे था, नामालूम। वो वहाँ अप्रैल से ये बहरी बेड़ा वहाँ पे अमेरिका ने लगाया हुआ है। अब तक जब से ये जंग एपिक फ्यूरी के नाम पे उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, तो ये भी याद रहे कि ये 42वां वाक़या है। इसमें F-15 जहाज़ और दीगर जहाज़ खड़े भी, लड़ाई करते हुए भी वो मारे गए। ईरान ने जून में ही अपाची हेलीकॉप्टर भी मार गिराया था। इनका बड़ा जदीद हेलीकॉप्टर है। ये वाला जो हेलीकॉप्टर है, इसका नाम बताया जा रहा है MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर है ये, जो मारा गया है। तो 42 हो गया मजमुआ इनके जहाज़ और हेलीकॉप्टर जो अभी तक तबाह हुए हैं अमेरिका के इस जंग में। दोहा में कंक्लूड तो हुए, 6 अरब डॉलर रिलीज़ करने के ऊपर कहानी आ रही है। ईरान ने, जो उनके वज़ीर ख़ारजा या उनके साथ की टीम है, वो बता रही है, वज़ारत ख़ारजा की, 2 से 3 बुनियादी मुतालबात। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे जो हमारा इख्तियार है, जो मुआहदे की शिकें हैं बुनियादी, लबनान में जंगबंदी और उनके लिए जो एसेट फ्रीज़ हुए हैं वो, और पाबंदियाँ तेल की तरसील पे वो हटानी। ट्रंप कह रहा है कि ये बड़े मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं। इनकी स्टेटमेंट जैसे ही आएगी और इसका अगली शक्ल जो बनेगी, क्योंकि ये जारी रहना है 60 दिन तक ये काम, उस पर फिर हम बाद में बात करेंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहले जर्नैलों की कहानी जो है। ये साहब भारत में ये हुआ है कि भारत में उनका नया आर्मी चीफ उनको मिला है। उनका नाम है जनरल धीरज सेठ। पहले आर्मी चीफ इनके हैं जनरल उपेंद्रा द्विवेदी, और द्विवेदी जी जो हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं। ये मेरे ख्याल 2-3 साल रहे हैं। ये जंग भारत पाकिस्तान के साथ इनके दौर में हुई। ये मंदिरों पे जाते रहे यूनिफॉर्म पहन के, पंडितों से जाके आशीर्वाद लेते रहे, पक्के मोदी के भक्त थे। आप जो जनरल धीरज सेठ हैं, ये कैसे हैं और इनका मिशन क्या है और इनको क्यों लगाया गया है?
ان کے ساتھ 4-5 افسران کے تغیر و تبادلے ہوئے ہیں، کچھ کو ہٹایا گیا، نئے لگائے گئے ہیں، وہ کہانی بیان کرتے ہیں۔ دھیرج سیٹھ کون ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ دھیرج سیٹھ کی جو ابا جی ہیں یہ بھی فوجی تھے، لیفٹنٹ جنرل، ان کی بھائی نیوی میں ہے، ان کی بہن بھی فوجی افسر ہیں، تو فوجیوں کے ٹبر سے آئی ہیں اور پکے مودی کے بھکت ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہندوتوا ڈریون جو اپوائنٹمنٹس ہیں انڈیا میں وہ ہو رہی ہیں۔ یہ اس سے پہلے وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ یہ 1997 سے اب تک پہلا واقعہ ہے جب آرمرڈ کور کا کوئی افسر جو ہے اسے آرمی چیف لگایا جا رہا ہے۔ بھارت میں یہ 31واں آرمی چیف ہوگا۔ ہمارے ہاں میں نے مجموعہ دیکھا ہے، وہ بن جاتے ہیں میرا خیال ہے 17، تو ہمارے یہاں اتنے کم کیوں، وہاں زیادہ کیوں ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ کچھ 40 سال ان کا تجربہ ہے، 86 میں انہیں کمیشن ملا، میرا خیال ہے کہ یہ یو پی سے ہیں، اتر پردیش سے۔ دھیرج سیٹھ جو ہیں 86 میں کمیشن لیا ہے اور چند ماہ یہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے۔ پچھلے برس یہ اپوائنٹ ہوئے، اسی برس بلکہ اپوائنٹ ہوئے۔ آخری جو ان کا آرمڈ کور کا چیف تھا وہ شنکر رائے چودھری تھا۔ انڈین فوج پہ نظر گہری ہوتی ہے، فوجی معاملات کے بارے میں بڑی دلچسپ معلومات آتی ہیں، چاہے پاکستان کی ہو، انڈیا کی ہو یا بڑے بڑے ممالک کی، اس میں بڑی خبریت ہوتی ہے، بڑے سیاسی پہلو چھپے ہوتے ہیں۔ اس نے آتے جو نیا مشن ہے وہ مشن وجے اس نے کہا کہ ہمارا فوج کے لیے ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بڑا اہم ہے، اس میں اے آئی، وارفیئر، ڈرونز ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس کے مسائل، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کو اب انرچ کرنا ہے۔ یہ وائس چیف رہا، اس سے پہلے جنرل آفیسر کمانڈنگ رہا سدرن کمانڈ کا، جو پاکستان کے ساتھ کشمیر کے معاملات، ویسٹرن کمانڈ کا۔ یہ واحد جرنیل ہے جو پاکستان کے ساتھ جو ان کی کمانڈز ہیں ان دونوں کو کمانڈ کر چکا ہوا ہے۔ دلی کمانڈ میں بھی رہا ہے، اسٹرائک کور میں بھی رہا، انگولا کے UN مشن میں بھی رہا، نیشنل ڈیفنس اکیڈمی سے ذریعہ بات ہے پڑھا ہوا ہے، ملٹری سائنس میں اس نے کیا ہوا ہے، باہر لمبی چوڑی ڈگریاں اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ یہ وجے سے مراد اس کی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ڈریون وارفیئر میں نے کرنا ہے اب، حالانکہ بڑی آرمی ہے ان کی، 13-14 لاکھ افراد کم از کم، اور گریٹر آپریشنل ریڈینس میں نے رکھنی ہے، تیاری ہر وقت رکھنی ہے، ماڈرنائزیشن اور انڈیجنس اور ڈیفنس جو ہے اس کو کریٹ کرنا ہے، اور انڈین آرمی کو فیوچر تھریٹ کے لیے تیار کرنا ہے، اور تینوں فوجوں کو اکٹھا کرنا ہے، سنک کرنا ہے۔ یہ جب بریگیڈیئر تھا تب یہ جموں میں ایک بریگیڈ اس نے کمانڈ کر رکھا ہے۔ انڈین فوج اب کوشش کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپوائنٹمنٹ لے رکھی ہیں ان کو اوپر لے کے آیا جائے، یہ خاص مقصد کے تحت وہ کر رہے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے جدت کا حامی جب یہ اس نے حلف لیا تو اپنے جو ان کے پتا جی ہیں لیفٹنٹ جنرل کرشنا موہن سیٹھ، ان کو جا کے ملا، انہوں نے، وہ گورنر رہے 2 صوبوں کے، تریپورہ اور چھتیس گڑھ، وہاں بھی یہ رواج ہے، ریٹائرڈ جو افسران ان کو گورنر یا ایمبیسڈر بنایا جاتا ہے۔ تو جرنیل کا بیٹا ہے جو چیف بنا ہے۔ کہا جا رہا ہے بھارت میں کہ یہ تو نیپوٹزم ہے یا ایلیٹ کیپچر ہے کہ ایک اور مودی کا بھگت جرنیل کا بیٹا اس کو لگا دیا گیا، لیکن وائس چیف آف سٹاف تھا، سینئر بندہ تھا۔ یہ ریئر ایڈمرل اس کا بھائی نیوی میں، رونیش سیٹھ اس کا نام ہے، اپنے باپ اور ماں سے ملا۔ یہ جب حلف لیتے ہیں تو بڑا سادہ سی تقریب ہوتی ہے، ہمارے ان لائک اس، وہ آپ دیکھ رہے ہیں اپندرا دویویدی جو ہے وہ اسے چھڑی دے رہا ہے اپنے آفس میں، وہ بیٹھا ہے، ساتھ اس کا سٹاف کھڑا ہے، دیٹس اٹ، باہر گارڈ آف آنر لیا اور بس چل دی اندر، یا اپنے باپ سے جا کے مل لیا۔ یہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ اس کی اہل خانہ کے بارے میں بڑی کم معلومات ہیں جو انہوں نے دے رکھی ہیں مارکیٹ میں۔ مثلاً اس کی یعنی 2 بیٹیاں ہیں اور اہلیہ، اس کے ساتھ تصویر بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے ان کی موصوف کی جو موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹیل زیادہ انہوں نے فراہم نہیں کر رکھی۔ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تجربہ ان کا کچھ 40 برس کا ہے فوج کے اندر۔ ہمارے ہاں جو میں آپ کو مسئلہ بتانے لگا تھا اس سے پہلے ان کی اہلیہ محترمہ کا نام ہے وینا سیٹھ، اور دونوں بیٹیاں بھی ساتھ کھڑی ہیں، شادی شدہ ہیں، ایک ایئر فورس کے ساتھ اور ایک بزنس مین ہے میرا خیال ہے۔ یہ پاکستان میں 17 کیوں ہے اور یہاں پہ 31 کیوں ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو اس بات کی سمجھ ہوگی۔ یہاں انڈیا میں 2 برس 3 برس، بس 62 برس کی جب عمر چھٹی ختم، خلاص بعد میں وہ میکسیمم CDS لگا دیتے ہیں، چیف آف ڈیفنس سٹاف، جو ہمارے یہاں CDF کا عہدہ بن چکا ہے۔ انیل چوہان وہاں پہ تھا، بپن راوت بھی رہا جو ہیلی کاپٹر کریش میں مارا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں پہلے ایک زمانے میں کمانڈر ان چیف کا عہدہ تھا، پھر چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ آ گیا۔ تو پہلے تو ہمارے 2 گورے تھے، فرینک میزوری اور ڈگلس کریسی، اس کے بعد آتے ہیں ایوب خان، پھر آتے ہیں موسیٰ خان، پھر آتے ہیں یحییٰ خان، پھر گل حسن خان، پھر ٹکا خان، پھر ضیاء الحق المشہور، پھر اسلم بیگ، آصف نواز جنجوعہ،
اور وحید کاکڑ اینڈ دین پرویز مشرف. ان کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی، پھر جنرل راحیل شریف، پھر جنرل باجوہ اور اب جنرل عاصم منیر. یہ سارے سی یو ایس تھے. اس سے پہلے جو 6-7 تھے وہ کمانڈر ان چیف انہیں کہا جاتا تھا. اب وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں 31واں آ گیا، ہمارے ہاں 17 ہیں. اس میں بھی یہ جنرل اسلم بیگ، آصف نواز جنجوہ، وحید کاکڑ کو نکال دیا جائے تو یہ ٹوٹل 12-13 بنتے ہیں. اصل میں تو بنتے 5 ہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایوب خان کے آپ سال گن لیں، 7-8 سال ان کے، پھر آپ ضیاء کے سال گن لیں 10 سال، پھر مشرف کے 9 سال، پھر جنرل باجوہ 6 سال، پھر جنرل کیانی 6 سال. تو یہ اگر آپ ان کا ہی ٹینیور گن لیں، 10 اور 9 19 اور 6 25 اور 6 31 اور 8 39 برس تو یہ 4-5 بندے لے گئے نا. یہ ہے بنیادی وجہ. اچھا بہرحال جب میں کہتا ہوں کہ جی یہاں پہ چینجز آئی ہیں، وجہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے سدرن کمانڈ بھی چینج کی. جو ششی تھرور کی کزن لگتے ہیں یہ صاحب، جو وہاں پہ کشمیر سرو کرنے جائیں گے، مقبوضہ جموں کشمیر اسے جائیں گے وہ. اس کے علاوہ ان کی ایئر فورس میں بھی تبدیلی آئی ہے، اس کے علاوہ ویسٹرن کمانڈ میں بھی تبدیلی آئی ہے، اور دیگر عہدوں پر بھی وائس چیف بھی تبدیل ہوا. تو 4-5 اہم عہدوں پر تبدیلی آئی آرمی چیف کو اپوائنٹمنٹ کے بعد. اس لیے وہاں کہا جا رہا ہے کہ جی اپوائنٹمنٹس آئی ہیں، جرنیل ہٹائے گئے اور نئے بندے وہاں پہ ہیں، نئی ڈومین، نئی ڈاکٹرین وہاں پہ متعارف کروائی جا رہی ہے. ڈاکٹرین بیسیکلی وہی ہے، ہندوتوا ڈریون. اس میں مذہب کا ٹچ بھی آئے گا. آپ نئے آرمی چیف کو دیکھیں گے یہ زیادہ مذہبی اور زیادہ خطرناک سٹیٹمنٹس دے گا اپندرا کی نسبت. اب یہ اہم ترین نقطہ بیان کرتے ہیں، خبر جو بڑی تھرتھلی کے ساتھ مارکیٹ میں آئی. کرپشن اور اراکین پارلیمان اور سرکاری افسران گرفتار ہوئے. 47 ان کے قبضے سے، ان کے گھروں میں نوٹ نکلے ہیں، نقد نوٹ، سونا چاندی، گاڑیاں، پراپرٹیز برآمد ہوئی. یہ خبر اس لیے اہم ہے کہ ہماری بڑی دلچسپی ہے. پاکستان میں بھی کرپشن کا بڑا راگ الاپا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کرپشن بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان سے زیادہ کرپٹ ملک بھی ایک ہے اور اس کا نام ہے عراق. کسی زمانے میں بہت مالدار ملک تھا، بڑی دولت تھی، بڑی ریل پیل تھی، بڑی چاندی تھی، لیکن تباہ و برباد ہو گیا جب سے برطانیہ کے ٹونی بلیئر کا وہ پلان ایکشن میں آیا اور یہاں پہ فوجیں اتاری گئیں. اس 2003 سے آن ورڈ بیڑا غرق کر دیا گیا عراق کا. تو عراق میں ممبران پارلیمان کی بڑی تعداد گرفتار ہوئی ہے. کرپشن کا خزانہ برآمد ہوا ہے. 47 سیاستدان ہیں، سرکاری افسران ہیں، کچھ موجودہ حکومت کے حصے دار بھی ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں. ان کے موجودہ پرائم منسٹر کا نام ہے علی الزیدی. یہ جو شیعہ اکثریت اتحاد ہے اس کی مدد سے یہ بنے ہیں. تو انہوں نے بھی کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا تھا. کرپشن کے خلاف نعرہ بڑا عوامی مسئلہ ہے. نیپال دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، ابھی بھارت میں کاکروچ پارٹی دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کی جدوجہد ہو، اقرار الحسن صاحب جو بات کرتے ہیں، دیگر لوگ بھی بات جو کرتے ہیں، پوری دنیا میں زیلنسکی دیکھ لیں. جو رائز ہوا ہے پاپولر لیڈرز کا، اس میں کرپشن ایک بڑا اہم ایشو ہے. تو عراق بڑا تنگ ہے کرپشن سے، بے پناہ کرپشن یہاں ہوتی ہے، تیل کی دولت سے مالا مال ہے. تو ہوا یہ ہے کہ صرف 2 خواتین عراق میں ایسی ہیں جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں، اور یہ اراکین پارلیمان ہے. ایک کا نام ہے محترمہ کا عالیہ ناصف. محترمہ عالیہ ناصف کے ہاں سے 20 ارب عراقی دینار برآمد ہوئے، نقد کیش کی صورت میں، بوریاں، 20 ارب. دوسری کا نام ہے ہند العباسی. ہند العباسی صاحبہ جو ہیں، ان کے حوالے سے بڑی گمراہ کن خبریں بھی ہیں کہ اتنا سونا تھا کہ انہوں نے مخصوص جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی شاید سونے کے بنا رکھے تھے، لیکن وہ ویریفائی نہیں ہو سکا، تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ ایسا ہے. لیکن سونا بڑا برآمد ہوا، ڈالرز، سونے کی اینٹیں وہ برآمد ہوئی. اب یہ اینٹی کرپشن کریک ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے انہوں نے، علی الزیدی صاحب نے. تو بغداد میں جو گرین زون ہے جہاں پہ اشرافیہ رہتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہیں مختلف شہروں میں، وہاں چھاپا مارا گیا گزرے اتوار کو. ان کی اسٹیٹ ایجنسی نیوز جو ہے INA، اس نے رپورٹ کیا ہے، رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے، العربیہ نے رپورٹ کیا ہے. مئی میں یہ پرائم منسٹر بنے تھے، نعرہ تھا کرپشن کے خلاف کہ عراق کا بڑا مسئلہ ہے. تو عدالت نے خصوصی وارنٹ جاری کیے تھے. عدنان الجمیلی ایک صاحب ہیں جو ڈپٹی آئل منسٹر رہے. ریفائنری، ان کے ہاں آئل کی 2 منسٹری ہیں، ایک ریفائنری کو ڈیل کرتی ہے اور ایک ڈسٹریبیوشن کو. تو یہ ریفائنری کے ڈپٹی آئل منسٹر تھے عدنان الجمیلی. انہوں نے بڑا مال کھڑا کیا. ان کے انکشافات کے بعد ہاتھ باقی سیاستدان تک پہنچا. تو علی معارج ایک ڈپٹی آئل وزیر ہیں، وہ ڈسٹریبیوشن کے، وہ بھی پکڑے گئے. ان کے اوپر امریکی پابندیاں بھی تھیں. 15 کے نام جاری کیے ہیں سرکار نے، 12 کا تعلق موجودہ سرکار سے ہے. جو آئل منسٹری کے یہ عدنان الجمیلی ہیں، ان سے 86 ملین عراقی دینار، 70 سے زائد پراپرٹیاں،
کوئی 21 پوش گاڑیاں، یعنی مہنگی پوش تو علاقے ہوتے ہیں، قیمتی 3 کلو سونا وہ ان سے صرف ایک بندے سے برآمد ہوا۔ یہ سربراہ تھا عراقی شمالی ریفائنری کمپنی کا۔ 2021 میں بتایا گیا تھا کہ عراق سے کوئی 350 ارب ڈالر امریکہ اسمگل کیے گئے جب سے عراق جنگ شروع ہوئی۔ 350 ارب ڈالر، ہم 1 ارب 1.5 ارب لینے جاتے ہیں وہاں پہ IMF سے۔ عراق کا کرپشن میں جو نمبر ہے 182 ممالک میں، وہ 161واں ہے، 161۔ پاکستان کا 182 میں 136واں ہے۔ تو یہ مئی سے جب سے یہ وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو کرپشن انڈیکس ہے وہ بتاتا ہے کہ عراق 100 میں سے 21 نمبر ہے اس کے پاس، یعنی زیادہ کرپشن ہے۔ پاکستان کے ہاں 28 نمبر ہیں، تھوڑی سی کم کرپشن، لیکن آس پاس کرپٹ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ تو میں یہ ایک سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ یہ سی خبر دیکھتے ہیں کہ سیاستدان، بیوروکریٹ، اعلیٰ عہدیدار، بڑی شخصیات کرپشن میں گرفتار ہو گئیں، اسکینڈل بریک کرتا ہے کوئی صحافی یا کوئی میڈیا آؤٹلیٹ، تو آپ ایک بات نوٹ کریں، عوام کس قدر دلچسپی سے اور خوشی سے وہ خبر دیکھتے ہیں۔ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ چاہے یہ عراق کیوں نہ ہو، کوئٹہ میں کرپشن کیسز ہوئے، کوہستان اسکینڈل ہوا، یہاں پہ پچھلے دور میں نیب ریکوریاں کرتی تھی، بڑے بڑے دعوے کرتی تھی کہ اتنے ارب پلی بارگن میں لے لیے۔ پلی بارگن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مان لی گل رقم دیتی کچھ واپس تھے، بس جان چھڑا لی۔ پلی بارگن کے جتنے معاملے تھے وہ ثبوت تھے کہ ہاں جی ہوئی ہے گڑبڑ۔ تو اربوں روپے پاکستان میں عوام کے اس اشرافیہ نے کرپشن کی نظر کیے ہیں، اپنے پیٹ بھرے ہیں۔ بیوروکریٹ ہوں، افسران ہوں، سیاستدان ہوں، سابق حکام ہوں، باہر جائیداداں بنائیاں نے، اولاداں باہر سیٹ کیتیاں نے، پاکستان لٹیا دوئے ہتھاں نال۔ اسی وجہ سے تو کرپشن انڈیکس میں ہم 28ویں نمبر پہ ہیں، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پرسپشن انڈیکس ہے، 100 میں سے 28 نمبر ہے ہمارے۔ وہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ خبر میں نے اس لیے دی کہ اس سے عوام خوش بڑے ہوتے ہیں۔ چلو عراق میں یہ کام شروع تو ہوا ہے کہ خواتین MPs جو ہیں ان کے قبضے سے بھاری رقم برآمد ہو رہی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، ملاقات اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔